बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने कारिंदे को हिदायत दी कि अमन अमान की सूरत हाल खराब करना है। मुतालिका हुकाम ने नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन हद तक जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालफत मुस्तरद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरदार मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को 1 साल के लिए एड हॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार मसूद की बतौर एड हॉक जज तकर्री पर इख्तलाफ किया, लेकिन कमीशन ने 8-1 के तनासुब से मंजूरी दे दी। जस्टिस मजहर मियां खेल का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी का इख्तलाफ था कि जस्टिस मजहर माजरत कर चुके हैं, लेकिन शेयर खान ने दावा किया कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम एडहॉक जज बनने पर रजामंद हो गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मुकम्मल मुखालफत की और कहा कि एडहॉक जजेस की बिल्कुल तैनाती नहीं होनी चाहिए। ज़राए का कहना है कि एडहॉक जजेस की हतमी तैनाती की समरी जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी के बजाय सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। माशाअल्लाह नहीं आ रहा, टेक्नोक्रेट सेटअप की भी समझ नहीं आ रही। सेनेटर फैसल वावडर के प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू, कहा आइंदा 90 दिन इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत बहुत गर्म होगा। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक भी सब पार्टियों का इत्तेफाक हो जाएगा। जुडिशल मार्शल लॉ आ गया है, अगर एग्जीक्यूटिव काम में अभी आप आ जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट कहां जाएगी? पॉपुलर पीटीआई क्यों है कि इस गवर्नमेंट्स का बोझ जो इससे नफरत करते हैं। पीटीआई के लिए भी अल्लाह उसको बचा सकता है, बंदा नहीं उसको बचा सकता। नंबर 1 ना पानी को करीब आने वाले इमरान खान साहब को बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, इनमें सारे पकड़े जाएंगे। आपकी जमहूरियत ने आपको क्या दी? मार्शल लॉ नहीं आ रहा, मार्शल लॉ नहीं आ रहा। इस बार जो सिचुएशन आ गई उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का टेक्निकली आखिरी इख्तियार है, इंक्लूडिंग पीटीआई। आपको मैंने कहा था कि बजट पास होगा ठोक बजा के, हो गया। अब आप कह रहा हूं कि इस पे भी पॉलिटिकल पार्टियों का सारा कंसेंसस हो जाएगा ठोक बजा के। ये बैन के ऊपर अगले 90 दिन है उसमें इस्लामाबाद का मौसम वैसे सर्द होगा, लेकिन सियासी तौर पे बहुत गर्म होगा। तो कहीं भी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरासती पार्टियों का निज़ाम अब पाकिस्तान में नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कायदीन सर जोड़कर बैठ गए। ऐवान सदर में होने वाले मुश्तरका इजलास में बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर गुफ्तगू की गई। ज़राए का कहना है पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि पीटीआई का रवैया गैर जमहूरी है। अगर तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी उस जैसा ही अपनाना होगा। मुज़ाकरात से मुतालिक जाले रहनुमाओं का कहना था कि पार्टी क़यादत से मुशावरत करके आगाह करेंगे। पीपी की जानिब से फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और शेरी रहमान शरीक हुए। लीगी वफ्द की नुमाइंदगी इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, इरफान कादिर, आहद शीमा, मंसूर उस्मान अवान ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शहरी सबीउल्लाह की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मोहम्मद खुर्रम जावेद की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि शहरी को उठाने वाली गाड़ी तक का पता न चलाया जा सका, जो वीडियो में वाज़ेह नजर आई। लापता शहरी की बाजियाबी के लिए आईजी इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। शहरी की अदम बाजियाबी पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ नाअहली और नाकिस कारकर्दगी पर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। केस की आइंदा समाअत 23 जुलाई को दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर की जाए। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से फैक्ट्री का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। घंटों की जद्दोजहद के बाद 6 फायर टेंडर और 2 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानी नुकसान इसमें कोई नहीं हुआ, लेकिन हमने सबको वार्न कर दिया कि बिल्डिंग इमारत में कोई दाखिल ना हो, क्योंकि ये इमारत डैमेज हो गई है। इसके पिलर्स जो हैं टेढ़े हो गए और दीवारों में दरार आ गई है, तो इसलिए किसी को भी अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। कोरंगी फायर ऑफिसर का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे, जिसके बाइस आग भड़की। फैक्ट्री मखदूश हालत में है। दीवारों को तोड़कर फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। समुद्री हवाएं बंद होने से कराची आज भी गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में।
درجہ حرارت 36 جبکہ شدت 44 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 56% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج کہیں کہیں بوندا باندی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ، بلوچستان کے کچھ علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع ہے۔ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب کے بعض اضلاع میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کے بعد گرمی میں کمی آئے گی۔ شہر میں آج ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید بتا رہی ہیں روحا فاطمہ۔ جی بالکل، دیکھیں شہری قائد کا مطلع اس وقت جزوی ابر آلود ہے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے اور اس وقت جو ہے وہ شمال مشرقی سمت سے ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ موجودہ درجہ حرارت کی میں بات کروں تو اس وقت جو کرنٹ ٹیمپریچر ہے وہ 36 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج جو ہے وہ دن کے اوقات میں اسی طرح موسم گرم اور مرطوب رہے گا، البتہ شام سے جو ہے وہ سمندری ہوائیں بھی بحال ہو جائیں گی اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں بوندا باندی اور کہیں ہلکی بارش ہوگی۔ شام کے اوقات میں جو ہے وہ سمندری ہوائیں بحال ہو جائیں گی اور درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ واضح کمی محسوس کی جائے گی۔ حیدرآباد میں بھی آج موسم گرم اور خشک ہے۔ شدید گرم موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی شہری پریشان ہے۔ مزید جانتے ہیں اشوک شرما سے۔ بالکل، سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ان دنوں شدید گرمی کی زد میں ہے۔ حیدرآباد میں آج بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج یہ پارہ جو ہے وہ 39 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ اس وقت حیدرآباد میں ان دنوں گرمی کے باوجود بھی جو ہیسکو انتظامیہ ہے وہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس پر کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ فوری طور پر ہیسکو کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ اس سخت گرمی میں جو شہری ہیں وہ مزید جو ہے عذاب بھگتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ جی، کراچی میں 99.4% بچے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کا شکار ہیں، جس کے باعث مختلف انفیکشنز اور پھیپھڑوں کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر کمیونٹی ہیلتھ سائنس ڈاکٹر رمائنہ اقبال نے بتایا کہ تحقیقاتی ٹیم نے ڈھاکہ اور کراچی کے 74 پرائمری اسکولوں سے 2769 بچوں کے تھوک کے نمونے حاصل کیے اور لیب ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سگریٹ کے دھوئیں سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ اسموک پہ تحقیق کی، یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں 99.4% بچے جو ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ اسموک کا شکار ہیں۔ ممبر آف کامرس کے عہدیداران پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کو دیکھیں یا 24 کروڑ کی عوام کو دیکھیں، ظلم یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کو اتنا خفیہ رکھا گیا، ان معاہدوں کو، ان ایگریمنٹس کو پبلک نہیں کیا گیا اور چیزوں میں الجھا کے ان 40 خاندانوں کو سپورٹ کیا گیا، ان کو مراد دی گئی، ان کو تمام انسینٹیو دیا گیا اور 24 کروڑ عوام جو ختم ہو گئی ہے آج، نہ مڈل کلاس ہے، نہ لوور کلاس ہے، نہ اپر مڈل کلاس ہے، سب کا بیڑا گرک ہو گیا، ان کو تباہ کیا گیا۔ اصل میں جو ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، ہمارے پاس ہم وہ ملک ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس کے پاس بجلی اس کی ان کو مراد دی گئی، ان کو تمام انسینٹیو دیا گیا اور 24 کروڑ عوام جو ختم ہو گئی ہے آج، نہ مڈل کلاس ہے، نہ لوور کلاس ہے، نہ اپر مڈل کلاس ہے، سب کا بیڑا گرک ہو گیا، ان کو تباہ کیا گیا۔ اصل میں جو ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، ہمارے پاس ہم وہ ملک ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس کے پاس بجلی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہمارے آئی پی پیز کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 45,000 میگا واٹ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن ہے جس کے ذریعے بجلی ہم تک پہنچائی جاتی ہے اس کی کیپیسٹی صرف 22,000 میگا واٹ ہے۔ اگر ہم 45,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے بھی ہیں تو ہم اس کو ڈسپیچ نہیں کر سکتے، ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ نہ لائنیں ہیں نہ وہ ریسورسز ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس وقت جب یہ ایگریمنٹ کیے گئے، میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، جس نے بھی کیا ہوگا اس وقت کے حالات کے حساب سے ملک کی بہتری کے لیے سوچا ہوگا، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ جب ہمارے پاس ٹرانسمیشن کا نظام ہی 22,000 میگا واٹ کا ہے تو ہم نے کیسے 45,000 میگا واٹ پروڈیوس کا پلانٹ لگا لیے؟ ہمیں تو اس سیکٹر پہ کام کرنا چاہیے تھا، اور بلکہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو آئی پی پیز ہیں، ان کو اس بات پہ پابند کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ اس وقت یہاں پہ اپنی جنریشن لگا سکتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ایشور بھی کریں کہ اس کی ٹرانسمیشن بھی آپ یقینی بنائیں گے۔ آپ جو بجلی بنا رہے ہیں
وہ وہاں تک پہنچے تو صحیح. جیسے ابھی ہم آف ریکارڈ بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے ساتھ کہ ایک آدمی نے اگر 5 کلو چھولے بنا لیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے 2 کلو چھولے جو ہے وہ بک سکتے ہیں, لیکن پیسے میں پورے 5 کلو کے لوں گا کیونکہ میں نے بنائے 5 کلو. تو 22,000 میگا واٹ کی سپلائی ہمارے پاس ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہم 22,000 میگا واٹ بجلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اور 23,000 میگا واٹ بجلی جس کی ایک تقریباً 50% بن جاتی ہے ہماری پروڈکشن کا. قیمت جو ہم آئی پیز کو دے رہے ہیں وہ پوری 45,000 کی دے رہے ہیں. 22,000 استعمال کر کے دے رہے ہیں اور 23,000 میگا واٹ بغیر استعمال کرے ان کو دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ اس کے جب میں زیرو گنتا ہوں تو وہ 9 اور 10 ڈیجٹ سے زیادہ کراس کر جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ہم اس کو ملین اور بلین میں بات کرتے ہیں زیرو پڑھ کے. مجھے حیرت ہے کہ اتنا بڑا یہ راز آج تک فاش کیوں نہیں ہوا. کون سی قوتیں تھی جس نے اس کو دبا کے رکھا کہ یار 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی رکھ کے اس ملک کی ضرورت, جو کہ اچھا ایک اور بات, اس ملک کی جو بنیادی ضرورت ہے سمر کے مہینے میں بھی جب بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ 25, 26, 27,000 میگا واٹ سے نہیں ہے, جو سردیوں میں کم ہو کے 18 سے 20,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے. ہم آلموسٹ ڈبل ہیں اپنی ریکوائرمنٹ سے, لیکن کیونکہ ٹرانسمیشن نہیں ہے, ڈسپیچ سسٹم نہیں ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا, اس کو وہیں رکھا گیا. اور المیہ یہ ہے کہ 45,000 بجلی کے ہم پیسے جس کو ہم کیپیسٹی چارجز کہہ رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 2,000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں کیپیسٹی چارجز میں دیے ہیں. اور اس سال کا جو تخمینہ ہے نیپرا کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں 2,100 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہمیں ادا کرنا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ملک اس وقت جس دہانے پہ کھڑا ہے, کیا ہم بغیر استعمال کرے بجلی خالی کیپیسٹی چارجز میں ان کو 2,100 ارب روپے کہاں سے لا کے دیں گے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ آپ کو بتاؤں کہ 2,600 ارب روپے کا اس میں سرکولر ڈیٹ ہے ان اکاؤنٹ آف پاور سیکٹر. سر میں بڑی سمپل سی بات کر دوں, آپ سب لوگ سمجھتے ہیں سرکولر ڈیٹ جو بیسیکلی کیا ہے, یہ میرے حساب سے یہ لاس ہے. یہ اس کا پیسہ اس کی پاکٹ میں, اس کا پیسہ اس کی پاکٹ میں, اس کا پیسہ اس کی پاکٹ میں کر کے ہم اپنے اکاؤنٹس کو تو مینٹین کر رہے ہیں, پیسے کو دکھا رہے ہیں, لیکن یہ 2,600 ارب روپے جس کا ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں یہ ڈیٹ نہیں ہے, یہ میرے خیال سے لاس ہے. اگر اس کو لاس کریں گے تو ہماری بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے گی, اس لیے ہم کو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ دکھانا ہے. اور جو ابھی ریسنٹلی رضی صاحب بھی بیٹھے ہیں ٹیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے کہ 12,000 روپے کا جو گورنمنٹ نے 12,000 ارب روپے کا جو تخمینہ لگایا ہے ٹیکس کلیکشن کا, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں 2,200 ارب روپے جو ہے نا وہ صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے ہیں, وہ پیسے جس کی بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہم اس بات پہ کیوں شور کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے انڈسٹری کو جو نقصان ہو رہا ہے کہ یہ وہ متنازع شرائط کے معاہدے ہیں جو حکومت نے ان کو ضمانت دی ہے خفیہ طور پہ کہ ہم آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا فیسیلیٹ کریں گے, اور یہ معاہدے, یہ ایگریمنٹس, یہ چیزیں پبلک نہیں کی گئیں, میڈیا کو نہیں بتائی گئی, ہمیں نہیں بتائی گئی. اب چیزیں کھلنا شروع ہوئی ہیں تو کچھ چیزیں جو اس میں سے آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے, مطلب اتنی خطرناک ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات میں کیسے ہم سروائیو کر پائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. ایک اور چیز کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ ٹیک اور پے کی شرط پر معاہدہ طے کیے گئے, جس کا مطلب اس پہ بھی ہمارے سخت تحفظات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیز کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کچھ بھی ہو, جتنی بجلی وہ ان کی صلاحیت ہے پیدا کرنے کی, وہ پیسے ہم نے ان کو پورے دینے. اور اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ جس میں 40 سے 66% تک کیپیسٹی کی ادائیگی جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ان کو ضمانت دی ہے. کچھ دن پہلے میں ٹی وی پہ ہمارے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ جو سوورن گارنٹی ہے اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں جتنے ایگریمنٹ بنتے ہیں, بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں, اس میں ٹرمینیشن کی, اس میں ایگزٹ کی کلوز ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں تو گنجائش نکلے گی نا کہ اس کو ہم بیٹھ کے ریویو کر سکیں, اس کو ری وزٹ کر سکیں, ری نیگوشیٹ کر سکیں. اس طریقے سے تو نہیں چلے گا. دوسری بات کہ جو حکومت کے ساتھ جو 52% آپ کا ہولڈ کرتی ہے آئی پی پیز کو, وہ سنگل بائر اینڈ سنگل سیلر کی بنیاد پہ چل رہا ہے. یعنی کہ حکومت خود ہی خریدار ہے اور حکومت ہی واحد وہ ادارہ ہے جو اس کو بیچتی ہے. یعنی جس قیمت پہ چاہے وہ خریدے اور جس قیمت پہ چاہے وہ اس کو بیچے. نہ کوئی مقابلہ ہے, نہ کوئی کمپٹیشن ہے. یہی 52% اگر آئی پی پیز حکومت اپنے پاس سے ہٹا کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے تو آج بجلی کا وہی حال ہوگا جو آپ کے موبائل فون کا ہے.
ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں کہ موبائل گھر میں ٹیلی فون کی لائن کی اپلیکیشن دیتے تھے, دادا دیتا تو پودے کے ٹائم پہ لائن لگتی تھی. آج موبائل فون کو جب سے آپ نے کھلا کیا, اتنی کمپنیز آ گئی ہیں, اتنا اوپن کمپٹیشن ہے, اتنی لیونگ پلینگ فیلڈ ہے کہ کوئی مفت پیکج دے رہا ہے, کوئی مفت آور دے رہا ہے, کوئی SMS فری دے رہا ہے, کوئی واٹس ایپ فری دے رہا ہے. جب تک آپ ہیلدی اوپن کمپٹیشن نہیں دیں گے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں کریں گے. آج آپ کر دیں نا, حکومت 52% کی اپنی جو یہ لے کے بیٹھی ہے, اور یہ کام تو ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, حکومت کا تو نہیں ہے. اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں, کنٹرول کریں, ریگولیٹ کریں, چھوڑ دیں. دیکھیں آج بجلی کے نرخ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ ان کی ایک اجارہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ جو صارفین ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اور وہ مجبور ہیں کہ وہ 45,000 میگا واٹ کے پیسے بھر کے, جس میں سے آدھی بجلی وہ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں, اپنا ضرورت پوری کر سکیں اور اپنی انڈسٹری کو چلا سکیں یا اپنی بنیادی ضرورت پوری کر سکیں. اچھا جی, اچھا ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں یا جو ہمارے پالیسی میکر ہیں جب اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں, ہمیں بہت چھوٹے لیول پہ یہاں کاروبار کرنے والوں کے سمجھ میں باتیں آتی ہیں. جب پلانٹ لگائے گئے اور امپورٹ کیے گئے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو کوئلہ کے بیس کے اوپر آپ کے IPPs چل رہے تھے, جس کو ہم امپورٹڈ جو ہم کول منگاتے تھے, یا RLNG کے اوپر جو پلانٹ چل رہے تھے, وہ پلانٹ پنجاب میں لگائے گئے, ساہیوال میں لگائے گئے. ارے بھائی, یہ پلانٹ تو جو امپورٹڈ چیز کے ساتھ لگائے جاتے ہیں دنیا کے بعد خوش آمدید. اور اب کچھ بات کریں گے کراچی کی موسم کی. تو شدید گرمی اور ہبس کے بعد اب کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. ڈیفنس کے کچھ علاقوں میں اس وقت بارش کی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ قائد آباد, گلشن حدید میں بھی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. ڈیفنس, کلفٹن, گزری میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی ہے, جس کے بعد موسم بہتر ہو گیا ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے سنجے سادوانی سے. کراچی میں شدید گرمی ہبس کے بعد اب جو ہے وہ بالآخر بادل برف پڑے ہیں. اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. میں اس وقت کراچی کے علاقے ڈیفنس کے فیز 5 میں موجود ہوں. ڈیفنس کے مختلف فیزز ہوں, مختلف خیابان ہوں, وہاں پر اس وقت شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے. اور تو اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں برسات کا سلسلہ جاری ہے. نہ صرف ضلع جنوبی کے ڈیفنس کے علاقے ہیں, ان میں ان کے علاوہ گزری ہو, پنجاب چورنگی ہو یا دیگر علاقے, وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے. لیکن جو ڈیفنس میں بارش ہو رہی ہے کراچی کے پوش علاقے میں, وہ بارش شدید ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی جس جگہ پر میں موجود ہوں DHA فیز 5 میں, وہاں پر بھی شدید مطلعدار بارش ہو رہی ہے. اور یہاں پر بارش کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.